नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, अल्लाह ताला सबको जो है वो आफियत में रखे। अल्लाह ताला हम सबको जो है वो ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। और यहाँ आज जो हम बैठे हैं अल्लाह का जिक्र करने, अल्लाह करे कि इसके बदले अल्लाह ताला हमें अपना कुर्ब नसीब करें, क्योंकि हम ये कुरान जो है इससे जुड़ने की जो कोशिशें कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि हम अल्लाह की जो जिन कामों में रजा है, जिन चीज़ों से वो खुश होता है, हम उन चीज़ों का इल्म हासिल करें, उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करें ताकि हम अपने महबूब रब के करीब हो जाएं। कल हमने सूरह आल इमरान की और चौथा सिपारा जो है वो हमने कल उसका कुछ हिस्सा हमने कल किया। कल जो आयात हमने कवर की उसमें हमने कल जो है वो इस हवाले से भी बात की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुस्लिमा की हैसियत से मेरे और आपके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी डाली है, जहां हमें एक बहुत बड़ा ऑनर दिया है, कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, साथ में ऑनर के क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से आज हम देखते हैं कि उम्मत मुस्लिमा जो है वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से गफलत का शिकार है। इस हवाले से एक बहुत खूबसूरत बात जो है वो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। वो कहते हैं कि जिस दीन के मेन कंपोनेंट्स जो हैं उसमें दावत अल खैर और तबलीग दीन इलाही का फर्ज एक लाजमी उनसर, एक मस्ट कंपोनेंट की हैसियत से शामिल था, जिसके दाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी खुदा का आखिरी पैगाम उसके बंदों तक पहुंचाने में सर्फ कर दी थी, और जिसकी मुकद्दस पैरवों फॉलोअर्स ने एक सदी के अंदर अंदर पैसिफिक ओशंस के किनारों से लेकर अटलांटिक ओशन के साहिल तक कलमा हक की इशाअत कर दी थी। तो हम हैरान होकर सोचने लगते हैं कि आया ये वही मजहब है जिसके हम आज फॉलोअर्स हैं, या हम मुसलमानों ने बनी इसराइल की तरह अपने पैगंबर के बाद कोई और नया मजहब बना लिया है। तो जिस कुरान के अंदर हम नमाज, रोजा, ज़कात, हज के हवाले से आयात देखते हैं, उसी कुरान के अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने मेरे और आपके ऊपर उम्मत मुस्लिमा की हैसियत से जो है वो इस दीन को जो है वो दुनिया में आगे फैलाना, इसकी तालीम देना, इस पर अमल करना, इसकी फर्जियत भी मेरे और आपके ऊपर डाली है। कल हमने ग़ज़वा उहद के हवाले से आयात देखी और हमने देखा कि हमारे करीम रब ने किस खूबसूरती से जो है वो, जब मुसलमानों के हौसले पस्त हो चुके थे, जब मुसलमान जो है वो गमज़दा थे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे, हमने पूरी सूरत में देखा कैसे अपने बंदों के जो है वो उस कैफियत का जो है वो बखूबी जो है वो उसकी रेमेडी दी, उनको जो है वो उनके हौसलों को बुलंद किया, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को जो है वो बढ़ाया, उनके मोराल को बूस्ट किया, क्योंकि जो है वो अल्लाह को अपने बंदों से मोहब्बत है और अल्लाह ने अपने बंदों से बहुत बड़े काम लेने। क्योंकि गम की कैफियत जो होती है, दुख की, अफसोस की कैफियत जो होती है, हसरत की कैफियत जो होती है, वो इंसान को क्या करती है, वो इंसान को बेकार कर देती है ना। फिर इंसान किसी बड़े काम को करने के काबिल नहीं रहता। तो इस उम्मत ने तो जो है वो बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, अल्लाह के दीन को जो है वो इस दुनिया पर नाफिज करना है। तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने किस मोहब्बत से जो है वो नरमी के साथ जो है वो सहाबा कराम से जो गलतियां हुई थी उनकी तस्हीह की, उनकी तरफ पॉइंट आउट किया, और इसमें हमारे लिए क़यामत तक के लिए जो है वो बेहतरीन जो है वो सबक रख दिए। कल हमने एहसान के हवाले से बहुत सारी चीजें देखी। कुछ चीजें जो हमने उसमें देखी वो ये देखी कि हर हाल में जो है वो हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले हों, हम जो है वो गुस्से को जो है वो कंट्रोल करने वाले हों, है ना। गुस्से की वजह से जो आने वाला उबाल है उसकी छींटों से हम दूसरों को नहीं जलाना चाहिए हमें।
اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم جانتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد جب انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے معاملات اور حالات بھی کنٹرول میں آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کل ہمیں جو ہے وہ احسان کے رویے کی طرف جو ہے وہ بلایا اور کہا کہ اپنے غصے کو کنٹرول کرو، دوسروں کو معاف کر دو. ہے نا، میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا کریم رب جو ہے وہ ہماری غلطیوں سے، ہم دن میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں کتنی غلطیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے، ہم بھی تو اپنے محبوب رب سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے. تو ہم بھی پھر اس کے بندوں کو جو ہے وہ معاف کرنے والے ہوں، تاکہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہمارے پر بھی برسے. اس کے علاوہ کل جو ہے وہ ہم نے جو آخری یعنی رکوع کیا تھا، اسکالرز اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے عظیم ترین مقامات میں سے ہے، اور اس کی پہلی 6 آیات کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جس شب یہ نازل ہوئی اس پوری رات ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رکت طاری رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے روتے رہے. نماز تہجد کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکت طاری رہی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طویل سجدہ کیا، اس میں بھی گریہ طاری رہا اور سجدہ گاہ آنسوؤں سے تر ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر لیٹے رہے، لیکن وہ کیفیت برقرار رہی یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت میں دیکھا تو وجہ دریافت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں کیوں نہ روں؟ آج کی شب میرے رب نے مجھ پر یہ آیات نازل فرمائی ہیں. یعنی یہ جو رونا ہے یہ کیفیت شکر کے جذبے کے تحت ہے. تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان آیات کو جو ہے وہ تہجد میں جب اٹھتے تھے تو اس وقت ان کی تلاوت کیا کرتے تھے. ہم بھی اپنی زندگی میں جو ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں. پھر آخری آیات جو تھی سورہ آل عمران کی، جس میں مجھ سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مخاطب تھے، آواز لگا رہے تھے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، صبر کرو ان کے مقابلے میں بھی، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. ہم نے کل اس آیات کے حوالے سے بہت بات نہیں کی تھی، آج اس پہ کچھ منٹ جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا انسٹرکشنز دے رہے ہیں. اس برو جو ہے یہ اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ صبر کرنا ہے، یعنی نماز پڑھنے نہیں چاہ رہا، کوئی نیکی کا کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے کرنا. معصیت کے اوپر صبر کرنا، یعنی پسندیدہ چیز کام جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی اور اس کی رضا کے لیے چھوڑ دینا. اور تیسرا یہ چیز کہ مصائب پہ صبر کرنا، مشکلات پہ صبر کرنا، تھکاوٹ ہو، غربت ہو، تکلیف ہو، لیکن کیا ہے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر انسان جو ہے وہ اللہ سے شکوہ کرنے والا نہ ہو، بلکہ پیشنس اختیار کرنے والا ہو. یہ تو ہوا اصبروا، یعنی اپنے ذات کے اندر جو ہے وہ صبر پیدا کرنا اور ان تمام چیزوں کے اوپر صبر کرنا. صابرو ہے مقابلے پہ صبر، ہے نا، یہ دشمن سے مقابلے پر بھی ہے. یہ لوگ دین کے راستے پر جب چلتے ہیں اور لوگوں کی جب باتیں سننی پڑتی ہیں، لوگ اعتراض جڑتے ہیں، جب مخالفت کرتے ہیں، تو یہ اس پہ بھی صبر ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَابِطُوا، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو. رباط کہتے ہیں نیکی پر خود کو باندھ کر رکھنا، اور مرابطہ جو ہے وہ صبر کا بہت بلند درجہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث میں آتا ہے کہ رابطوں کا اجر اس کے لیے ہے جو ناگواری کی حالت میں وضو کرنے والا ہو، مسجدوں میں زیادہ دور سے چل کر آنے والا ہو، نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرنے کو بھی رباط کہا گیا ہے. تو ایک رباط میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے یہ معنی ہے جس پہ میں اور آپ بھی جو ہے وہ عمل کر سکتے ہیں، ہے نا. ہم خواتین آج بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں. آج بھی ہمارے مرد جو ہیں وہ
اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے ایک معنی اور جو ہے وہ بخاری میں آتے ہیں، جس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رباط کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مورچوں میں بیٹھنا جو کچھ دنیا و مافیہ ہے اس سے بہتر ہے۔ تو پہرے کو بھی جو ہے وہ مرابط کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام احکامات کو دے کے آخر میں کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرو، اگر اللہ سے ڈریں گے تو صبر اختیار کریں گے، تو جو ہے وہ ہم نیکیوں پر خود کو جو ہے وہ باندھ کے رکھیں گے، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ان تمام مشکل چیزوں کے بعد کہتے ہیں لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، امید ہے کہ فلاح پا جاؤ گے، ہے نا۔ ہم سب جو ہیں وہ اس دنیا میں سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی لوزر بننا جو ہے وہ پسند نہیں کرتا، ہے نا۔ یہاں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سکسیسفل پیپل کی پھر کچھ کوالٹیز یہاں بتائی ہیں، ہے نا۔ دیکھتے ہیں ہم دنیا میں آج کے جو سکسیسفل پیپل ہیں ان کے حوالے سے وہ کتابیں لکھتے ہیں، ہے نا، جو دنیا کے حوالے سے سکسیسفل پیپل گردانے جانتے ہیں، وہ کتابیں لکھتے ہیں، لوگ ان کتابوں کو پڑھتے ہیں، کیسے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بہت اپنی زندگی میں کامیابیاں حاصل کریں۔ یہاں اللہ رب العالمین، ہے نا، میرا اور آپ کا رب، جس نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، جو حکیم ہے، جو قدرت بھی رکھتا ہے، جس کی طرف مجھے اور آپ کو لوٹ کر جانا ہے، وہ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ ریئل سکسیس کے لیے میں نے اور آپ نے کون سی کوالٹیز اختیار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کوالٹیز کو اپنانے والا بنائے۔ اس کے بعد ہم آج سورہ نساء کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ نساء جو ہے یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کسی ایک یعنی خطبے پہ شامل نہیں ہے۔ پیچھے ہم نے دیکھا تھا سورہ آل عمران 4 خطبوں پہ مشتمل تھی۔ سورہ نساء جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ملٹیپل خطبوں پر مشتمل ہے، اور اسکالرز کہتے ہیں کہ غالباً یہ 3rd ہجری کے آخر سے لے کر 5th ہجری کے جو بگننگ ہے اس زمانے میں یہ نازل ہوئی ہے سورت۔ اس سورت کو سورۃ العدل و رحمہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کمزوروں کے حقوق کی پاسداری کی گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی سورت قرآن میں جو ہے وہ الرجال، مرد کے نام سے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اتنی اہمیت دی ہے کہ ایک پوری سورت جو ہے وہ النساء کے نام سے ہے۔ اس سورت کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ بگننگ کس طرح ہے؟ یونیورسل پکار سے آغاز ہے، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے رب سے ڈرو، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے اور تمام دنیا کے لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ میرا تقوی اختیار کرو، میں تمہارا خالق ہوں، مالک ہوں، پالنے والا ہوں، اور اب تک جتنے لوگ دنیا میں آئے ہیں ان سب کا بھی۔ تو جب میں تمہارا رب ہوں تو پھر تقوی بھی میرا اختیار کرو۔ میں نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی کہ حوا علیہ السلام۔ اس رشتے سے تمام انسان کیا ہے، اس لیول پر جا کر اخوت، بردرہڈ کے رشتے میں جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ ایک جو ہے وہ میں ایک چیز میں دیکھ رہی تھی کہ ایک ایسٹیمیٹ، ایک ازمپشن یہ ہے کہ اب تک دنیا میں جو ہے وہ 117 بلین پیپل جو ہیں وہ اس دنیا میں آ چکے ہیں۔ 8 بلین پیپل جو ہیں اس وقت دنیا میں ریزائڈ کر رہے ہیں، اور 117 بلین پیپل دنیا میں آ چکے ہیں۔ جب میں نے یہ فگر دیکھی تو یعنی انسان کو اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے کہ ایک انسان سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ افراد جو ہے وہ پیدا کیے۔
اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتے و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے، ان اللہ کانا علیکم رقیبا۔ یہ آیت جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں شامل فرمایا۔ آج ہم جو خطبہ نکاح سنتے ہیں اس کے اندر یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی حکمت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ریلیشن شپس کو، تعلقات کو خوبصورت بنانے کا جو ہے وہ فارمولا، اس کی ریسیپی بتا دی ہے نا، کہ موسٹ امپورٹنٹ انگریڈینٹ کیا ہے، اس میں اللہ کا تقوی ہے۔ لیکن آج کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت یہ جو ہے وہ جس دن جو ہے یہ ایک آدم علیہ السلام کا بیٹا اور حوا علیہ السلام کی ایک بیٹی جو ہے وہ ایک مقدس اور پاکیزہ رشتے میں بننے جا رہے ہوتے ہیں، ہے نا، تو اس دن ہی ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے کھلم کھلا جو ہے وہ بغاوت کرتے ہیں۔ اور اسی لیے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس رشتے سے جو اس کی اسپرٹ ہے، تقوی کو جو ہے وہ ہم نے نکال دیا ہے، اور آج یہ رشتہ جو ہے وہ زوال پذیر ہے۔ بلکہ یہی رشتہ نہیں، خاندانوں کے درمیان جو ہے، رشتہ داروں کے درمیان جو ہے، وہاں بھی یہ اسپرٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اب مفقود ہو گئی ہے، اور وہاں بھی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ تعلقات ہمارے بہت خراب ہیں۔ تقوی حالانکہ جو ہے وہ اس کی جگہ گھر کو جو ہے وہ جس کی بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے نکاح کے وقت، اس کو ایک سالڈ جو ہے وہ فاؤنڈیشن دیتا ہے۔ اس رشتے میں جو وفا آتی ہے، جو احساس پیدا ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے، جو خلوص پیدا ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ تقوی سے پیدا ہوتا ہے نا۔ لیکن آج جو ہے وہ ہم اس سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو۔ اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ انہو کانا ہوبن کبیرا۔ اور اگر یتیم، یہاں پر یتیم لڑکیاں مراد ہیں، اور اگر یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو، تین تین، چار چار سے نکاح کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر میں بیان فرماتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو یتیم بچیاں لوگوں کی سرپرستی میں ہوتی تھیں، ان کے مال اور ان کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا اس خیال سے کہ ان کا کوئی سردھرا تو ہے نہیں، جس طرح ہم چاہیں گے دبا کر رکھیں گے، وہ ان کے ساتھ خود نکاح کر لیتے تھے اور پھر ان پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اس پر ارشاد ہوا کہ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتیں دنیا میں جو موجود ہیں ان میں سے جو تمہیں پسند آئیں ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ جاہلیت میں نکاح کی کوئی حد نہ تھی، ایک ایک شخص 10 بیویاں کر لیتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے 4 کی حد جو ہے وہ مقرر کر دی، اور فرمایا کہ ظلم و بے انصافی سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ 1 سے لے کر 4 تک اتنی بیویاں کرو جن کے ساتھ تم عدل پر قائم رہ سکو۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں، یعنی ملک یمین۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم ان کے حقوق میں دسترازی نہ کرو۔ 4 سے زیادہ شادیاں کرنا فوربیڈن ہے، ممنوع ہے، اور ایک بیوی رکھنے کی ریکمنڈیشن کی گئی ہے، اس ڈر کی وجہ سے کہ انسان بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکے گا۔ تو یعنی تعداد ازواج جو ہے، 1 سے زائد بیویاں رکھنے کی جو اجازت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ عدل کے ساتھ جو ہے وہ مشروط کر دیا ہے۔ اور بیویوں کے درمیان عدل کیا ہے کہ ہر چیز جو شمار میں آ سکتی ہے، جو کاؤنٹ کی جا سکتی ہے، وقت، نان نفقہ،
زیورات، کپڑے، گھر، دیگر مال و اسباب، ان تمام چیزوں میں جو ہے وہ جتنی بیویاں ہوں گی ان سب کے درمیان جو ہے وہ عدل قائم کرنا ہوگا، دلی ملان پر، بلکہ دلی ملان پہ جو ہے وہ لیکن گرفت نہیں ہے۔ اور جو شخص عدل کی شرط پوری نہیں کرتا مگر ایک سے زائد بیویاں کرنے کے جواز سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسکالرز کہتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ دغا بازی کر رہا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک بہت ہی ڈرا دینے والی حدیث ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایک سے زیادہ نکاح کیے اور بیویوں میں انصاف نہیں کیا تو اللہ کے پاس قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ ایک پہلو اس کا گرا ہوا ہوگا، یعنی اس کے ظلم کی وجہ سے، ایک بیوی کی طرف جھکنے کی وجہ سے اس کی سزا یہ ہوگی کہ قیامت میں اس کا ایک ہاف ہوگا ہی نہیں۔ اچھا، یہ آیات جو ہیں یہ غزوہ احد کے جو ہے وہ بعد نازل ہوئی، جب 70 صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے۔ تو یتیم ہونے والوں کی جو کفالت کا ایک طریقہ تھا وہ کیا ہو سکتا تھا؟ وہ یہ ہو سکتا تھا کہ ان کی ماؤں سے کوئی نکاح کر لے، ہے نا، اڈاپٹ اے فیملی۔ تو ایک سے زیادہ شادیاں جو ہیں وہ بعض اوقات کیا ہو سکتی ہیں، وہ ضروری بھی ہو سکتی ہیں، کفالت کا جو ہے وہ سولیوشن بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھا، آج کیونکہ ہم جو ہے وہ ایک مغلوب ذہنیت رکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سپر پاورز جو ہوتی ہیں دنیا میں، ان کی آئیڈیالوجیز جو ہیں وہ دنیا پر رول کر رہی ہوتی ہیں، لوگ انہی کے طریقوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چاند پر پہنچ گئے ہیں تو جنت میں بھی یہی جائیں گے۔ تو آج کیا ہوا ہے کہ زنا کرنا جو ہے وہ آسان ہو گیا ہے اور نکاح کرنا مشکل۔ عورت کے ساتھ ظلم جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ ایک مرد جو ہے وہ ایک سے زائد شادیاں کر لے، ہے نا۔ یہ جو آج جو ہے وہ 2 شادیاں یا 2 سے زائد شادیاں بدنام ہے، وہ کس وجہ سے بدنام ہے؟ وہ ناانصافی کی وجہ سے بدنام ہے نا۔ وہ اس وجہ سے بدنام ہے کہ عورت کو جو ہے وہ آج جو ہے وہ مہر نہیں دیا جاتا، ہے نا۔ عورت کے ساتھ ظلم اصل میں یہ ہے، اس کے ساتھ ظلم یہ ہے عورت کے ساتھ کہ اس کے گھر والوں کو گھٹیا سمجھا جائے، اس کو پڑھایا نہ جائے، اس کو کمتر مخلوق سمجھا جائے، اس کو ایک ڈیکوریشن پیس، ایک ٹوائے کی طرح جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے، اس کی باڈی میجرمنٹس کی بنا پر جو ہے اس کو ویلیو کیا جائے، ورک پلیس پر منی اسکرٹ اور 6 انچ کی جب تک ہیل نہ پہنے اس کو جو ہے وہ جاب نہ دی جائے۔ تو میں اور آپ جو کہ اس قرآن کو پڑھنے والے ہیں، ہم اس بات کو جو ہے وہ سمجھنے والے ہوں، ہے نا، کہ آج ہمیں اپنے معاشرے میں جو ہے وہ نکاح کو جو ہے وہ آسان کرنا ہوگا۔ اگر نکاح جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، وہ آسان نہیں ہوگا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کیا ایکسیپٹیبل ہے آج افیئرز ایکسیپٹیبل ہیں، لیگلائز کیے بغیر اور پروٹیکشن اور رائٹس دیے بغیر عورت سے فائدہ اٹھانا یہ ظلم ہے، اس کا عورت جو ہے وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، اور عورتوں کے مہر خوشدلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ صدق اور وفا کی علامت ہے مہر دینا، بیوی کی مرضی کا تحفہ اس کو دینا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، دلوں کے اندر آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ جب نکاح کا بندھن باندھنے جا رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی طرف میلان بڑھتا ہے۔ مہر کے حوالے سے ہمیں کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہوں، ہم جانتے ہوں کہ مہر دینا جو ہے وہ فرض ہے، یہ عورت کو ملنا چاہیے نہ کہ اس کے ولی کو۔ اس کو ہم نے دیکھا کہ خوشی دینا چاہیے مردوں کو، اور عورت کے پاس یعنی اس بات کی پاور ہے کہ وہ خوشی سے اس کو معاف بھی کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ مہر جو ہے وہ نکاح کے وقت جو ہے وہ اس کا اعلان کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو۔
یہ تصور جو ہے وہ ناقابل قبول ہے کہ میرا مال میں جیسے چاہوں خرچ کروں. اس مال کو اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے وہ کیا ہے؟ اموالکم، تمہارے مال. تو یہ اصل میں سوسائٹی کے مشترک ویلفیئر کے لیے، بہبود کے لیے ہوتا ہے. یہ مال جو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دیتے ہیں، یہ صرف میرے لیے نہیں ہے. اور یہاں پر نادان سے مراد کون ہے؟ سفہا کون ہے؟ یعنی بچے، نا سمجھ، وہ لوگ جو اپنے مال جو ہیں وہ اجتماعی فساد برپا کرنے کے لیے استعمال کریں، مورل ویلیوز اور کلیکٹیو اکانومی کو نقصان پہنچانے کے لیے جو وہ استعمال کریں. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں. پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. یہاں پہ اہلیت سے کیا مراد ہے؟ کب ان کو جو ہے ان کے مال واپس کرنے چاہیے؟ اس کی دو شرطیں ہیں. ایک یہ کہ وہ بلوغ کو یعنی ایڈلٹہڈ کو جو ہے وہ ریچ کر چکے ہوں، اور دوسرا یہ کہ اپنے مال کو استعمال کرنے کی ان میں کیپیبلٹی ہو، ان میں اہلیت ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے. ہے نا، اسلام کی تعلیمات بہت فطری ہیں. پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. یعنی اصل حساب تو اللہ کا یہاں ہوگا. اب آگے جو ہے وہ قوانین وراثت کے حوالے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ علم دے رہے ہیں، کچھ ہدایات دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. پہلی مرتبہ جو ہے وہ عورت کو جو ہے وہ وراثت میں جو ہے وہ حق دیا جا رہا ہے، جو اسلام سے پہلے جو ہے کبھی نہ تھا. ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے وراثت میں سے حصہ ہے. وراثت بہت تھوڑی ہو یا بہت زیادہ، بہرحال تقسیم ہونی چاہیے. اور وراثت جو ہے وہ ہر قسم کے املاک جو ہیں اور اموال جو ہیں، زیور گاڑی جو ہیں، تمام چیزیں جو ہیں وہ وراثت میں آتی ہیں، اور ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ وراثت کے قوانین کے تحت جو ہے وہ تقسیم کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ وراثت کی تقسیم میں جو ہے وہ جلدی کرنی چاہیے. اچھا، اس کے برعکس ہم آج دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی باپ کو مرے 4 دن نہیں ہوئے اور وراثت کی تقسیم کی بات کر دی، اور پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے. بہن بھائی جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو جو ہے وہ دین کا صحیح علم عطا کرے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو. تمہیں وراثت مل رہی ہے تو اس موقع پر محتاج جو ہیں ان کا احساس کرو، وسعت قلب کا مظاہرہ کرو. اس موقع پر ایسا نہ ہو کہ تم دل توڑنے والی باتیں کرو جو ایسے موقع پر عموماً جو ہے وہ چھوٹے دل کے کمزرف لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں. کتنی خوبصورت جو ہے وہ کیریکٹر بلڈنگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے. آج ایک ورڈ ہم بہت سنتے ہیں، امپتھی، ہے نا. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں امپتھی کی تعلیم دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پٹ یور سیلف ان ادرس شو، ہے نا. دوسروں کے جذبات محسوس کرو، دوسروں کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچو.
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، پس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے، ہے نا۔ ایک آگ اندر ہوگی اور ایک وسیع اور آگ جو ہے وہ باہر۔ امیجن کریں کہ جہنم کی آگ میں کوئی جو ہے وہ کسی کو دھکا دے دے۔ معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے چند لوگوں کو دیکھا جن کے لب اونٹوں جیسے تھے، اور ایک فرشتہ ان کے لب کھول کر منہ میں آگ کے انگارے ڈالتا تو وہ ان کے نیچے سے نکل جاتے اور وہ درد کے مارے چیختے چلاتے، پھر فرشتے اور انگارے ان کے منہ میں ڈال دیتے اور انہیں مسلسل یہ عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو ناحق جو ہے وہ یتیموں کا مال کھایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ظلم کرنے سے بچائے۔ ابھی ہم نے وراثت کے حوالے سے 4 آیات جو ہیں وہ ہم نے پڑھی۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کے اندر پورا قانون وراثت جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے، جس کی تشریح کے لیے، اس کی ایکسپلینیشن کے لیے بڑی بڑی ضخیم کتابیں جو ہیں لکھی گئی ہیں۔ گویا جامعیت کی جو ہے وہ انتہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، فرائض کا علم حاصل کرو، یہ نصف علم ہے۔ پہلی چیز جو میری امت سے اٹھائی جائے گی وہ یہی علم ہوگا۔ علماء کہتے ہیں کہ اس علم کو سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ، مراد یہاں بیٹا ہے، 2 عورتوں کے برابر ہے، اور یہاں عورتوں سے مراد بیٹی ہے۔ اس آیت کے حوالے سے بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے اندر جو ہے وہ بعض خواتین میں بڑا غم و غصہ ہے، وہ اس کے اوپر بڑی جو ہے وہ اس سے نالا ہوتی ہیں اس حکم سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ہے، عورت کو جو ہے وہ کم حصہ کیوں دیا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں تو اسلام نے جو ہے وہ مرد کے اوپر جو ہے وہ معاشی ذمہ داری ڈالی ہے، اسی کے ذمے جو ہے وہ مہر لگایا ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کو جو ہے وہ، خواتین کو جو ہے وہ مہر بھی ملتا ہے، اور وراثت میں جو ان کو مال ملتا ہے یا جو مال وہ کمائیں اس کو وہ کہاں خرچ کریں، اس کے حوالے سے ان کے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں ہے۔ ہم اللہ کرے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے آگے جو ہے وہ سر جھکانے والے ہوں، چاہے ہمیں ان کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میت کے وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 یعنی 2/3 دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ یعنی ہاف اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، یعنی کہ 1/6۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایکول ہو گیا مرد اور عورت کا حصہ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے گا، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی نہ ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی، یعنی 1/6 کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ قرض پہلے ادا ہوگا، اس کے حوالے سے جو ہے وہ امت کا اجماع ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ قرض تو قرضدار جو ہے وہ مانگ لیتا ہے، لیکن وصیت کا خیال جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ انسان کا خیال نہیں جاتا، اس لیے جو ہے وہ اس کا پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اچھا، وصیت کے حوالے سے
جو قوانین ہیں وہ یہ ہیں کہ 1/3 حصے کی جو ہے وہ وصیت کی جا سکتی ہے نان انہیریٹر کے لیے، جس کے لیے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وراثت میں حق نہیں رکھ دیا۔ پہلے اگر قرض نہیں ادا کیا تو وہ دیا جائے گا، بیوی کو مہر نہیں دیا گیا تو وہ ادا کیا جائے گا، اگر کسی مرنے والے نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی تو وہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی، پھر وراثت جو ہے وہ تقسیم ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے، یہ حصہ اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ اور تمہاری بیویاں، اب جو آگے یعنی اللہ تعالیٰ قوانین دے رہے ہیں، اس میں اپنی بیوی کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ ہاف تمہیں ملے گا، اور اگر وہ بے اولاد ہو ملے گا اگر وہ بے اولاد ہو، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 1/3 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی، 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، 1/8 ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ گائیڈ کر دینا چاہیے اپنے ایسٹس کے حوالے سے، ان کو بتا دینا چاہیے کہ آپ کے پاس کیا کیا ایسٹس ہیں۔ اگر کوئی قرض ہو تو اس کو اس کے بارے میں انفارمیشن دے دینی چاہیے، اس کو لکھ لینا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا، یعنی 1/6 ملے گا۔ یہاں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ ایکول شیئر مل رہا ہے، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کی 1/3 یعنی 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، یہاں بھی ایکول ہو گیا۔ جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کا وہ ضرر رساں نہ ہو۔ اس آیت کے متعلق مفسرین کا اجماع ہے کہ اس میں بھائی اور بہنوں سے مراد اخیافی بھائی اور بہن ہیں، یعنی جو میت کے ساتھ صرف ماں کے رشتے سے، ماں کی طرف سے رشتہ رکھتے ہوں اور باپ ان کا دوسرا ہو۔ رہے سگے بہن بھائی اور وہ ستیلے بہن بھائی جو باپ کی طرف سے میت کے ساتھ رشتہ رکھتے ہوں تو ان کا حکم اسی صورت کے آخر میں ارشاد ہوا ہے۔ وصیت میں نقصان، ضرر رسانی جو ہے بڑے گناہوں میں سے ایک ہے، اور اس حوالے سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ڈرا دینے والی حدیث ہے۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی تمام عمر اہل جنت کے سے کام کرتا رہتا ہے مگر مرتے وقت وصیت میں ضرر رسانی کر کے اپنی کتاب زندگی کو ایسے عمل پر ختم کر جاتا ہے جو اسے دوزخ کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا و بینا اور نرم خو ہے۔ واللہ علیم حلیم، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔
اب آگے جو ہے یہاں پر حیا کے حوالے سے آیات آ رہی ہیں، معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے حوالے سے یہاں کچھ ٹرانزیشنری حکم آ رہا ہے۔ سورہ نور میں جب زنا کے احکام آ گئے تو یہ احکامات جو ہیں وہ پھر منسوخ ہو گئے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لے لو۔ یہاں اللہ تعالیٰ گواہی سے کیا مراد ہے؟ آئی وٹنس ہوں، which is almost next to impossible، اللہ یہ کہ وہ کھلم کھلا ہونے لگ جائے، ہے نا۔ اور آج جو ہے وہ خوفناک دور آ گیا ہے جبکہ ہم اس فتنے کا بھی شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کرے ان دونوں کو تکلیف دو، یعنی ان کی توہین کرو، ان کی تذلیل کرو، ان کو مارو پیٹو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ان اللہ کانا توابا رحیما، کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسلام جو ہے وہ فواحش کو جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے خاندانی زندگی میں جو ہے وہ بے چینی اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور اس کا اثر جو ہے وہ نسلوں تک جاتا ہے، پورا معاشرہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اس سے بروکن ہومز، بروکن ہارٹس اور بروکن ٹرسٹ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ تو سیکس ڈسپلن جو ہے وہ پریونٹ کرتا ہے مورل پولیوشن کو۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے وہ اس حوالے سے سخت احکامات آتے ہیں ہماری پروٹیکشن کے لیے، معاشرے کی پروٹیکشن کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی یعنی لا علمی اور جذبات سے مغلوب ہو کر، جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ ہم نے پیچھے دیکھا کہ زنا کے حوالے سے، بیرا روی کے حوالے سے اتنی سخت آیات اور احکامات آئے ہے نا، اور قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کتنی سخت سزائیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی طرف پلٹیں، وہ پھر سے ان پہ نظر عنایت کریں۔ سزائیں تو جو ہے وہ برائی کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ رکھی گئی ہیں۔ اسلام جو ہے اس کو صرف کوڑی لگانے سے غرض نہیں ہے، اصل پلٹنا تو دل کا پلٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کا موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی، ہے نا۔ ایسی توبہ تو فرعون نے بھی ڈوبتے وقت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہے، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت خوبصورت بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گناہ کا سب سے برا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ جو عذاب سزا اس کی وجہ سے ملے گی، بلکہ وہ فاصلہ ہے جو اس کے نتیجے میں بندے اور رب کے درمیان پیدا ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ اگر اپنے رب سے محبت کرنے والے ہیں، ہے نا، تو اگر ہم سے نادانی میں جہالت سے گناہ ہو بھی جائے تو پھر کیا کریں؟ ہم توبہ کر کے اس فاصلے کو ختم کریں، دوبارہ سے اپنے رب سے جو ہے وہ قریب ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو منتظر ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ توبہ کریں تاکہ وہ پھر سے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی شفقت کے ساتھ ہماری طرف دوبارہ متوجہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ پہلے جو ہے وہ اسلام سے پہلے جو ہے وہ
عورت بھی جو ہے وہ انہیریٹ ہوتی تھی. رومن، گریک، عرب کلچر میں اللہ تعالیٰ نے ہم عورتوں کا سٹیٹس جو ہے وہ ایلیویٹ کیا، ہمیں آنر دیا، ہمیں بتایا، دنیا کو بتایا کہ یہ کوئی کیٹل، کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے. اس آیت کی تشریح کے حوالے سے آتا ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد جو ہے اس کے خاندان والے جو ہیں وہ اسلام سے پہلے جو ہے اس کی بیوہ کو میت کی میراث سمجھ کر اس کے ولی وارث بن بیٹھتے تھے. اسلام نے اس سے روکا، کہا کہ عورت کا شوہر جب مر گیا تو وہ آزاد ہے، عدت گزار کر جہاں چاہے اور جس سے چاہے نکاح کر لے. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو. ہاں اگر وہ کسی صریح بد چلنی جیسے کہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے. یعنی تنبیہ کرنے کے لیے ایسا کرو، مال اڑانے کے لیے نہیں. ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی کہ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مسکرا کر اس سے بات کرو، شائستہ انداز اختیار کرو، اس کو خرچہ دو، نان نفقہ دو، اس کی ضروریات کا، اس کی فیلنگز کا خیال رکھو، خاص ازدواجی حق دو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو. کتنی خوبصورت آیات ہیں. آپ جب قرآن کا یہ حصہ پڑھتے ہیں سورہ نساء کا تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم عورتوں سے کتنی محبت کرتا ہے، کیسے ہمارے رائٹس کو ڈیفینڈ کرتا ہے، کیسے ہمارا وکیل بن کر کھڑا ہوتا ہے نا. کہ اگر جو ہے وہ تمہیں جو تمہاری بیوی ہے اس میں نظر آئے کہ وہ خوبصورت نہیں ہے تو کیا کرو، رشتے کو فوراً ختم نہ کرو. ہو سکتا ہے کہ اس میں دوسری بہت سی اچھائیاں ہوں، وہ گھر والوں سے جو ہے وہ تمہارے اچھی طرح ملنے والی ہو، تمہارے بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی ہو، ایسی اچھی تربیت کرنے والی ہو کہ وہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں. ہے نا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ معیار جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ اونچا ہو رہا ہے. ہم میں سے نہ مرد نہ عورتیں، نو ون از پرفیکٹ. 100% پرفیکشن جو ہے وہ جنت میں ملے گی. ہماری نظر اگر خوبیوں پر ہوگی جب ممکن ہے کہ رشتہ جو ہے وہ نپ پائے. اس آیت کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت واقعہ آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. ان کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک دن ان کا اپنی زوجہ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ بہت ہی برا آرگیومنٹ ہوا اور وہ گھر چھوڑ کے جو ہے وہ نکل گئے. ان دنوں ان کی اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ کافی ایشوز چل رہے تھے اور وہ سوچنے لگے کہ گھر سے باہر نکلنے کے بعد کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیا چیزیں جو کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے قریب تر ہے، کیا مجھے اس کو طلاق دے دینی چاہیے. وہ یہ باتیں سوچ رہے تھے اور مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو سنا کہ وہ یہی آیت سورہ نساء کی جو ہے وہ تلاوت کر رہا ہے. انہوں نے سوچا کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے ایک نشانی ہے. وہ گھر واپس گئے، اپنی بیوی کے ساتھ واپس اپنے تعلقات کو جو ہے وہ درست کیا اور انہوں نے سوچا کہ اب میں اس کو طلاق نہیں دوں گا. اس کے بعد جو ہے وہ ان کی جو بیوی تھی وہ پریگننٹ ہوئی. انہوں نے جو ہے وہ ایک بیٹے کو جو ہے وہ جنم دیا اور اس بیٹے کا نام جو ہے وہ سالم ہے. سالم جو ہے وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ سب سے فیوریٹ چائلڈ تھے. بہت بڑے اسکالر بنے مدینہ کے اندر اور اپنے والد کی جو لیگیسی تھی اس کو انہوں نے کنٹینیو کیا. حدیث کے جو ہے وہ نیریٹرز میں سے ہیں. ابن عمر جو ہے وہ جب اپنے بیٹے سالم کو دیکھتے تو کہتے صدق اللہ صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا، اللہ نے سچ فرمایا. ہے نا کہ انسان جو ہے وہ کیا ہے، وہ جلد باز ہے.
ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی جو ہے وہ طرف جو ہے وہ نشاندہی کرتے ہیں، اس راستے کی طرف لے کر جاتے ہیں جو ہمارے اپنے لیے جو اس میں خیر رکھی ہوتی ہے. اس حوالے سے ایک اور بہت خوبصورت خواتین کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت حدیث آتی ہے، جس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان میں سب سے کامل، ایمان میں اکمل المومنین، ایمان میں سب سے کامل مومن وہ ہے جو سب سے بہتر اخلاق والا ہو، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہو. ہے نا، سب سے بہتر کس کو کہہ دیا؟ جو اخلاق میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہو. یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی یعنی انہوں نے اس کو روایت کیا ہے. اسی سے ایک سملر حدیث جو ہے جس میں الفاظ جو ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں، جس میں عورتوں کی جگہ جو ہے وہ فیملی جو ہے وہ اس کے الفاظ ہیں کہ جو اخلاق میں اپنے گھر والوں کے حق میں سب سے بہتر ہو، حدیث آتی ہے. اور اس کی راوی کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے نا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، جو ان کے شوہر بھی تھے، ان سے اس آیت کو روایت کرتی ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ جو ہے وہ کیسے تھے، حضرت عائشہ کے ساتھ کیسا ان کا محبت بھرا تعلق تھا. آگے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں کچھ واپس نہ لینا. اس آیت کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا منبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور فرمایا عورتوں کے مہر باندھنے میں زیادتی نہ کرو، یعنی بہت بڑے بڑے مہر نہ دو ان کو. خبردار، آج سے میں نہ سنوں کہ کسی نے 400 درہم سے زیادہ کا مہر مقرر کیا ہو. کیوں کہا انہوں نے 400 درہم؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم مہر جو ہے وہ اپنی بیویوں کا باندھا تھا. یہ فرما کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اتر آئے. ایک قریشی خاتون سامنے آئی اور کہنے لگی، اے عمر، کیا آپ نے اللہ کا کلام جو اس نے نازل فرمایا ہے نہیں سنا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے. انہوں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، ڈھیروں ڈھیر مال بھی اگر تم نے ان کو دیا ہو تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ نہیں لو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ رویہ دیکھیں، کیا انہوں نے جواب دیا ہوگا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ مجھے معاف کرے، افسوس مدینہ میں سب لوگ عمر سے زیادہ سمجھدار، زیادہ فقیہ ہیں. ایک عورت نے صحیح بات کی اور عمر نے غلط، اور انہوں نے اپنی رائے سے بھیجے وہ رجوع کر لیا. جب یہ واقعہ میں نے پڑھا تو ایک چیز تو یہ کہ ہم نے کل بھی اس پہ بات کی تھی کہ کل بھی ہم نے ایک واقعہ دیکھا تھا کہ ایک غلام، ایک لونڈی جو ہے، اس کو اللہ کی کتاب کا کتنا علم تھا کہ اس نے یعنی ایک موقع آیا اور اس کے ذہن میں فوراً قرآن کی ایک آیت آئی. یہاں پر آپ دیکھیں کہ پھر ہم نے یہی دیکھا کہ ایک عورت ہے حضرت عمر کے زمانے میں، اور اس کو قرآن کا اتنا علم ہے کہ وہ اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے. آج ہم عورتوں کا کیا حال ہے نا، ہم خود اپنے رائٹس کے حوالے سے جو ہے وہ بے خبر ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے، اور آخر تم اسے کس طرح لے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں. یعنی تمہاری مردانگی پہ حیرت ہے کہ تم اتنے گر چکے ہو کہ ان سے اس طرح سے جو ہے وہ مہر واپس لے لوگے. یہاں پہ پختہ عہد سے کیا مراد ہے؟ اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں، پختہ عہد سے مراد ہے نکاح، کیونکہ وہ حقیقت میں ایک مضبوط جو ہے وہ پیمانے وفا ہے. ایک عورت سب کے سامنے جو ہے وہ گواہوں اور ولی کی موجودگی میں جو ہے وہ جب مرد جو ہے وہ مہر و نفقہ کی پوری ذمہ داری لیتا ہے تو اس بھروسے پر جو ہے وہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک مرد کے حوالے کرتی ہے. اب اگر مرد اپنی خواہش سے اس کو توڑتا ہے تو اسے وہ معاوضہ واپس لینے کا حق نہیں ہے جو اس نے معاہدہ کرتے وقت پیش کیا تھا.
پھر اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے رائٹس کو یہاں ڈیفینڈ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے. اب جو آیات آ رہی ہیں ان میں عورت کی تکریم، اس کی حفاظت، اس کی حرمت کی بات آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم پر حرام کی گئی، یعنی کہ ان سے نکاح حرام ہے. تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، اور یہاں پہ ماں کا اطلاق میں سگی اور ستیلی دونوں قسم کی ماؤں پر ہوتا ہے، اس لیے دونوں حرام ہیں. نیز اسی حکم میں باپ کی ماں یعنی دادی اور ماں کی ماں یعنی نانی بھی شامل ہے. بیٹیاں، بیٹی کے حکم میں پوتی اور نواسی بھی شامل ہے. بہنیں، سگی بہن اور ماں شریک بہن اور باپ شریک بہن تینوں اس حکم میں یکساں ہیں. پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، ان سب رشتوں میں بھی سگے اور ستیلے کے درمیان کوئی فرق نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے. اسکالرز کا اس پر، امت کا اس پر اجماع ہے کہ ستیلی بیٹی آدمی پر بہرحال حرام ہے، خواہ اسے ستیلے باپ کے گھر میں پرورش پائی ہو یا نہ پائی ہو. ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زنوشو یعنی ازدواجی تعلق قائم ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور ازدواجی تعلق نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، یعنی کاغذی نکاح ہوا ہو بھی رخصتی نہ ہوئی ہو. اور تمہاری ان بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں جو تمہاری صلب سے ہوں، یعنی سگے بیٹے جو ہیں ان کی بہویں، ان کی بیویاں. اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی ہے کہ خالہ اور بھانجی اور پھپھی اور بھتیجی کو بھی ایک ساتھ نکاح میں رکھنا حرام ہے، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا. اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہاں سے جو ہے وہ 5واں جز جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، محسنات، البتہ ایسی عورتیں اس سے مجتنع ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں. یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے. اچھا، اس آیت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ کنفیوژنز ہیں، غلط فہمیاں ہیں. اس کے کچھ پوائنٹس ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام نے جو یعنی جو عورتیں جو ہیں وہ جنگی قیدی بن کر آئیں گی ان کے حوالے سے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز دیے، وہ یہ دیے کہ جو عورتیں جنگ میں گرفتار ہوں ایسی عورتیں حکومت کے حوالے کر دی جائیں گی. حکومت کو اختیار ہے کہ چاہے ان کو رہا کر دے، چاہے ان سے فدیہ لے، چاہے ان کے ذریعے جو ہے وہ ایکسچینج آف پریزنرز کرے، چاہے کوئی علاقہ جو ہے وہ آزاد کروائے، اور چاہے تو انہیں سپاہیوں میں تقسیم کر دیں. ایک سپاہی صرف اس عورت ہی سے تعلق قائم کرنے کا مجاز ہوگا جو حکومت کی طرف سے باقاعدہ اس کی ملک میں دی گئی ہو. اس عورت سے جو اولاد ہوگی وہ اسی شخص کی جائز اولاد سمجھی جائے گی جس کی ملک میں وہ عورت ہے. اس اولاد کے قانونی حقوق وہی ہوں گے جو شریعت میں صلبی اولاد یعنی حقیقی اولاد کے لیے، دوسری اولاد کے لیے مقرر ہے. صاحب اولاد ہو جانے کے بعد وہ عورت فروخت نہ کی جا سکے گی اور مالک کے مرتے ہی وہ آپ سے آپ آزاد ہو جائے گی. یہ میں نے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں. اچھا، ایک چیز ہم اس حوالے سے یہ بھی سوچیں کہ ایک آپشن تو یہ تھا کہ ایسی عورتیں جو ہیں ان کو معاشرے میں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، ہے نا، یا ان کو پکڑا ہی نہیں جائے اور وہ دوبارہ لڑنے کے لیے آ جائیں. پہلے اگر آپشن اختیار کیا جائے اور عورتوں کو ایسے ہی معاشرے میں چھوڑ دیا جائے تو اس سے معاشرے میں جو ہے وہ سیکشول انارکی پھیل سکتی ہے نا. ان عورتوں کو ان کا کوئی محافظ نہیں ہوگا، ان کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوگا، اور اگر دوسری صورت اختیار کریں ان کو پکڑے ہی نہیں تو وہ دوبارہ لڑنے کے لیے آ جائیں گی.
اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جو ملک میں دی ہوئی عورت ہوتی ہے اس کو گھر بھی ملتا ہے اور اس کو پروٹیکشن بھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے جو ہے وہ غلام آزاد کرنے کی بھی جو ہے وہ بہت سارے انسینٹیوز رکھتی ہے. کتنے گناہوں کے کفارے کے طور پر یہ بات رکھی کہ غلام کو جو ہے وہ آزاد کر دو. اللہ کرے کہ اللہ رب العالمین نے ان احکامات میں جو وزڈم رکھی ہے وہ جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے, ہم اللہ کے فیصلوں کے آگے سر جھکانے والے ہوں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے, بشرطے کا حصار نکاح میں ان کو محفوظ کر لو. نکاح کیا ہے؟ ایک فورٹ ہے جس میں جب عورت آتی ہے تو محفوظ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی یعنی زنا کرنے لگو, پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کو مہر بطور فرض کے ادا کرو. البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ علیم اور دانا ہے. اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں محسنات سے نکاح کر سکے, اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں. اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے, تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو. بعدکم من بعد, لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ محسنات ہو کر رہیں, آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھرے اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں. اسلام میں نہ لیونگ ٹوگیدر ہے نہ ڈیٹنگ, نہ ہی اخلاق سے گری ہوئی چیٹنگ اور پکچر ایکسچینج, نہ کوئی گرل فرینڈ ہے اور نہ کوئی بوائے فرینڈ کا کانسیپٹ. یہ جو ہم احکامات جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں لونڈیوں کے حوالے سے, یہ رائٹ ناؤ کیا ہے, اسکالرز کہتے ہیں یہ سسپینڈڈ ہے. اسلام نے جو یعنی ان کے حوالے سے قوانین دیے وہ اگر آپ دیکھیں تو کتنی خوبصورتی سے جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ قیدیوں کو جو ہے وہ ایسی عورتوں کو جو ہے وہ ریہیبلیٹیٹ کرتا ہے, بجائے یہ کہ ان کو پریزنز میں ٹھونستا ہے نا. آج ہم جو دیکھتے ہیں کہ گینگ ریپ جو ہے وہ کیے جاتے ہیں, ٹارچر کیا جاتا ہے نا, ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں سن کر بھی انسان کی جو ہے وہ روح کانپ جاتی ہے نا. ایسی چیزیں اسلام ایک پریکٹیکل ریلیجن ہے, ایک پریگمیٹک ریلیجن ہے, حقیقت پسند ریلیجن ہے نا. اسلام نے ایسے قوانین دیے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایسی عورتیں جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے وہ جذب ہو جائیں, اور ہمیں پھر بھی جو ہے وہ اسلام سے جو ہے وہ شکوہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتیں محسنات کے لیے مقرر ہے. یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقویٰ کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو, لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلح کرتے تھے. وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی. ہاں, اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے, مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ. اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اس زمانے میں جو ریفارمز کیے گئے تھے خاص طور پر عورتوں سے متعلق, وہ خاص کر جو قدامت پسند لوگ تھے ان کو بہت برے لگ رہے تھے. ہم دیکھتے ہیں پیچھے کہ اللہ نے بیویوں, یتیموں, بیواؤں, لونڈیوں, نکاح طلاق, مہر
وراثت، محرم نامحرم، سب کے حوالے سے ہمیں کلیئر گائیڈ لائنس دے دیں. ہم انسانوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا ہے نا، ورنہ ہم انسان کمزور ہیں. خواہشات، حالات، انوائرمنٹ، رسم و رواج ہے نا، یہ بعض اوقات انسان کو ظلم کے راستے پر لے جاتے ہیں، افراط و تفرید کے راستے پر لے جاتے ہیں، ایکسٹریمز پر لے جاتے ہیں. اللہ نے ان تمام چیزوں کے حوالے سے جسٹ احکامات دے دیے تاکہ ایک خوبصورت معاشرہ جو ہے وہ تعمیر ہو سکے، تشکیل پا سکے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، یعنی کہ ایسا سودا نہ کرو جس میں صرف ایک فریق کو جو ہے وہ لازماً فائدہ ہو، جیسے کہ سود یا لاٹری یا جوا. عیب چھپا کر بیچنا، ناپ تول میں کمی کرنا، کسی کے پاس طاقت ہو، اتھارٹی ہو، اس کی وجہ سے جو ہے وہ کسی کا مال ہتھیا لینا، جیسے کوئی حاکم کرے، جیسے کوئی پولیس والا کرے، یا کوئی ناجائز قبضہ گروپس جیسے آج ہم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے روک دیا ہے نا. کہا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اس آیت کے حوالے سے اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کے 3 معنی ہو سکتے ہیں. اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ایک معنی تو اس کا یہ ہو سکتا ہے اگر پچھلی والی آیت سے اس کو کنیکٹ کیا جائے کہ دوسروں کے مال ناجائز طور پر کھانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اس سے دنیا میں کیا ہوتا ہے، سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، فساد مچتا ہے، اور پھر آخر کار کیا ہوتا ہے کہ انسان خود جو ہے وہ اس فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور آخرت میں بھی کیا ہوگا، یہ عمل جو ہے وہ انسان کو برباد کرنے والا ہوگا. تو انسان یہ کر کر ناجائز طور پہ غلط طریقوں سے کسی کا مال کھا کر کیا کر رہا ہے، اپنے آپ کو اور سوسائٹی کو تباہ برباد کر رہا ہے. اس کا ایک دوسرا معنی جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. اور ایک تیسرا معنی ہو سکتا ہے اس کا خودکشی، سوسائڈ. جب عدل و حیا جو ہے وہ کسی معاشرے سے اٹھ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ معاشرہ جو ہے وہ کلیکٹیو سوسائڈ کی طرف چل پڑتا ہے، گھروں سے پھر چین جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ سوسائڈ ریٹس جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. یہ صرف اور صرف نان مسلم معاشروں کا حال نہیں ہے، بلکہ مسلمان گھروں میں بھی یہی حال ہے، مسلمان معاشروں میں بھی یہی حال ہے نا. ہم جو سمجھتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، یہ جسم جو میرا ہے، یہ جو صلاحیتیں میری ہیں، یہ جو وقت اور مہلت مجھے دی ہے، یہ سب اللہ کی امانت ہے. اللہ میرے جسم کا اونر ہے، اور یہ جو زندگی کی مہلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ تو بہت ہی قیمتی شے ہے. اس کے بدلے تو ہم نے جنت خریدنی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے نا. ہم غصے میں آ کر، فرسٹریشن کی وجہ سے خودکشی جو ہے وہ لوگ کر بیٹھتے ہیں. زندگی کے مقصد سے ناواقفیت ہو جب انسان کو، بے مقصد زندگی گزر رہی ہو ہے نا، تو انسان مایوس بھی جلدی ہو جاتا ہے، تھک بھی جلدی جاتا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے گھروں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. نہ مرد خوش ہیں، نہ عورت، اور نہ بچے محفوظ ہیں. مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ خودکشی جو ہے وہ حرام ہے. اس سے بچنے کے لیے کیا کریں ہم، ہے نا. کاؤنسلنگ جو ہے وہ اس کے لیے، اس میں یعنی کاؤنسلنگ سیشنز لینے کی اس میں بہت ضرورت ہے. اور کاؤنسلنگ کا ایک طریقہ کیا ہے، وہ قرآن سے جڑنا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے جڑنا ہے، وہ اللہ کے ذکر کی پناہ گاہ میں آنا ہے. کیونکہ اللہ کا سہارا جس نے تھام لیا، پھر وہ کبھی بھی جو ہے وہ گرنے والا نہیں. تو آج کے حالات میں ہے نا، جب ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف مایوسی ہے، چاروں طرف جو ہے وہ لوگ فرسٹریٹڈ ہیں، تو ہم کیا کریں، ہم اللہ کے ذکر میں جو ہے وہ اطمینان پائیں، اللہ کے ذکر کی جو ہے وہ قلعے کے اندر آ جائیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے. ان اللہ کانا بکم رحیمہ. کتنی خوبصورت آیت ہے اس آیت کے بعد نا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو.
यकीन मानो, इन्ना बेशक, फॉर श्योर, इन्न अल्लाह काना बिकुम रहीमा, यकीन मानो कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर मेहरबान है। अल्लाह की बहुत नेमतें हैं, है ना, उनके शुक्रगुजार बनो। अल्लाह तुमसे बड़ी मोहब्बत करने वाला है। यू आर स्पेशल इन फ्रंट ऑफ अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, जो शख्स जुल्म और ज्यादती के साथ ऐसा करेगा उसको हम जरूर आग में झोंकेंगे, और ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाहों से परहेज करते रहो जिनसे तुम्हें मना किया जा रहा है, तो तुम्हारी छोटी मोटी बुराइयों को हम तुम्हारे हिसाब से साकत कर देंगे। यानी अल्लाह ताला कोई तंग दिल और तंग नजर वाले नहीं है कि हमारी छोटी छोटी गलतियों पर जो है वो हमें सजाएं देंगे। बल्कि क्या है कि अगर हम बड़े बड़े क्राइम्स जो हैं, बड़े बड़े जराइम जो हैं, बड़े बड़े गुनाह जो हैं, उनसे जो है वो हम रुक जाएंगे, तो अल्लाह ताला जो हमारी छोटी छोटी खताएं हैं उनको नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन अगर हमने बड़े बड़े जराइम जो हैं, बड़े बड़े गुनाह जो हैं, उनसे अपने आप को नहीं बचाया, तो फिर जो मुकदमा अल्लाह ताला कायम करेंगे हम पर, उसमें छोटी खताएं भी जो हैं वो भी गिरफ्त में आ जाएंगी। यहाँ पर जो बड़े कबायर हैं, बड़े गुनाह जो हैं, कबीरा गुनाह जो हैं, उसके हवाले से आता है कि ये वो गुनाह हैं जिसके अंदर जहन्नुम के ऊपर वईद हो कुरान में या हदीस में, जिनके ऊपर हद जारी होती हो, वो गुनाह जिसके हवाले से अल्लाह ताला ने लानत का लफ्ज इस्तेमाल किया हो कि अल्लाह ताला ऐसे अमल करने वालों के ऊपर लानत भेजता है, या जिसका हदीस में जिक्र आया हो। इसमें से कुछ गुनाह जो है वो कबीरा गुनाह जो है वो ये है, जैसे कि शिर्क है, नाहक खून करना है, जिना है, चोरी है, शराब पीना, जादू, यतीम का माल खाना, भोली बाली मासूम औरतों पर तोहमत लगाना, कत्ले औलाद, मैदान जंग से फरार, झूठी गवाही, और वालिदैन को सताना। जब कबीरा गुनाहों की लिस्ट में इंसान को पता चलता है कि वालिदैन को सताना भी है, तो इंसान की रूह कांप जाती है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम इन बाकी गुनाहों को तो समझते हैं कि ये बड़े बड़े कबीरा गुनाह हैं, लेकिन वालिदैन को सताने के हवाले से हम जो है वो भूल जाते हैं कि ये भी कबीरा गुनाह है। और कबीरा गुनाह वो हैं जिनके लिए तौबा जो है वो लाजमी है। यानी जब तक इंसान सच्चे दिल से अल्लाह के सामने तौबा ना करे, कबीरा गुनाह जो है वो नामा ईमान से नहीं मिटाए जाते। इसके बरक्स जो सगीरा गुनाह है, वो एक जुम्मे से अगले जुम्मे तक, एक रमजान से अगले रमजान तक, एक उम्रे से अगले उम्रे तक वुजू करने से, सदका खैरात से जो है वो अल्लाह ताला माफ फरमाते हैं। इन्नल हसनाती युज़हिब्न सय्यात, बेशक जो नेकियां होती हैं, हसनात होती हैं, वो बुराइयों को ले जाती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाहों से परहेज करते रहो जिनसे तुम्हें मना किया जा रहा है, तो तुम्हारी छोटी मोटी बुराइयों को हम तुम्हारे हिसाब से साकत कर देंगे और तुमको इज्जत की जगह दाखिल करेंगे। कितनी खूबसूरत आयत है, वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, है ना, करीम जगह पर, इज्जत वाली जगह पर अल्लाह ताला दाखिल करेंगे अगर हम बड़े बड़े गुनाहों से परहेज करेंगे। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और जो कुछ अल्लाह ने तुम में से किसी को दूसरे के मुकाबले में ज्यादा दिया है उसकी तमन्ना ना करो। जो कुछ मर्दों ने कमाया है उसके मुताबिक उनका हिस्सा है, और जो कुछ औरतों ने कमाया है उसके मुताबिक उनका हिस्सा है। हाँ, अल्लाह से उसके फजल की दुआ मांगते रहो, यकीनन अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। बेस्ट काउंसलिंग यहाँ पे अल्लाह ताला मुझे और आपको दे रहे हैं, है ना, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे एंजाइटीज पैदा होती हैं, इससे रश्क पैदा होता है, हसद पैदा होता है, इससे अदावतें और एनिमोसिटी पैदा होता है। अल्लाह ताला इससे मुझे और आपको रोक रहे हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कंपैरिजन बहुत बढ़ गया है। क्यों? हम देखते हैं हर शख्स अपना खाना पीना, बच्चे, घर, ट्रैवल पेस्ट कर देता है वॉल पे ले जाकर, है ना। मैं और आप समझने वाले हूँ कि ये क्या है, ये
तमाम चीजें आपके अपने लिए जो है वो हलाकत का बायस जो है वो बन सकती हैं, है ना। इसकी वजह से आप सोसाइटी के अंदर एक बेचैनी पैदा कर रहे हैं, एक फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रहे हैं, एक जो है वो अदावत पैदा कर रहे हैं, फ्रिक्शन पैदा कर रहे हैं लोगों के दरमियान, अपने और लोगों के दरमियान। फिर क्या होता है, जब इंसान जो है वो जब देखता है कि किसी के पास अल्लाह की वो नेमत है जो उसको हासिल नहीं है, तो फिर इंसान क्या करते हैं बाज़ औक़ात, कि वो उसे नाजायज़ तरीकों से फिर हासिल करने की कोशिश करते हैं, जब जायज़ तरीकों से हासिल नहीं हो पाता, है ना। अल्लाह ताला मुझे और आपको, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और आपको ये बात सिखाते हैं कि हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, है ना। हम कोशिश करने वाले हों, हम जो है वो किसी की अच्छी चीज़ देखकर उसके लिए दुआ करने वाले हों और अपने लिए भी दुआ करने वाले हों कि अल्लाह ताला जो आपने उसको दिया ये उसको मुबारक हो और मुझे भी इस चीज़ को जो है वो अता करें। हमें ज़िंदगी के अंदर जो है वो अगर हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें, है ना, कि तमाम लोग जो है वो बराबर नहीं हो सकते। होगा कि कोई शख्स ऐसा होगा जिसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत होगी, है ना? कोई होगा जिसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत नहीं होगी। किसी को अल्लाह ताला जिस्मानी ताकत ज़्यादा देते हैं, किसी को अल्लाह ताला जो है वो ज़हनी सलाहियतें ज़्यादा देते हैं। किसी को अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे हालात में पैदा किया और किसी को बदतर हालात में। ये तमाम डिफरेंसेस क्यों हैं? इन सब के अंदर जो है वो हर बंदे के लिए जो है वो उसके हालात के हिसाब से, उसकी सलाहियतों के हवाले से टेस्ट है। और इसी से हम देखते हैं कि दुनिया चल सकती है। अगर दुनिया में सारे शायर होते, सारे मैथमेटिशियंस होते, तमाम लोग डॉक्टर्स या आलिम होते, तो ये दुनिया नहीं चल सकती थी। तो ये नेमतें, जिसको जो नेमत मिली है वो क्या है, उसके लिए आजमाइश है। तो हम समझने वाले हूँ ये बात कि आई एम यूनिक इन माई ओन सेल्फ। हम क्या करने वाले हों, हम नेकियों में जो है वो भाग दौड़ करने वाले हों, एक दूसरे से आगे निकलने वाले हों, है ना। हमने देखा था अल्लाह ताला ने पीछे हमें कहा था, क्या कहा था, फस्तबिकुल खैरात। जो मोमिनीन है वो दुनिया में नहीं, वो आखिरत के लिए जो है वो अल्लाह से करीब होने के लिए जो है वो उसके अंदर आपस में कंपटीशन करते हैं, वो अल्लाह की मगफिरत के लिए कंपटीशन करते हैं। वसारियू इला मगफिरा। अगर हम ऐसे करने लग जाएं तो हम देखें कि सोसाइटी के अंदर जो है वो पीस कायम हो जाएगा। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और हमने हर उस तरके के हकदार मुकर्रर कर दिए हैं जो वालिदैन और रिश्तेदार छोड़ें। अब रहे वो लोग जिनसे तुम्हारे अहदो पैमान हो तो उनका हिस्सा उन्हें दो। यकीनन अल्लाह हर चीज पर निगरान है। इस आयत के हवाले से आता है कि अहले अरब में कायदा था कि जिन लोगों के दरमियान दोस्ती और भाईचारे के अहद पैमान हो जाते थे, वो एक दूसरे की मीरास के हकदार बन जाते थे। इसी तरह जिसे बेटा बना लिया जाता था, वो भी मुंह बोले बाप का वारिस करार पाता था। इस आयत में जाहिलियत के इस तरीके को मनसूख कर दिया गया और इरशाद फरमाया गया कि विरासत उसी कायदे के मुताबिक रिश्तेदारों में तकसीम होनी चाहिए जो हमने मुकर्रर कर दिया है। अलबत्ता जिन लोगों से तुम्हारे अहदो पैमान हो, प्रोमिसेस हो, उनको अपनी जिंदगी में तुम जो चाहो दे सकते हो। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। और मर्द औरतों पर कव्वाम है। अब ये फिर एक ऐसी यानी एक ऐसी आयत आ रही है जिसके ऊपर औरतों को जो है वो बड़ा एतराज होता है। अच्छा, पहले हम कव्वाम के मानी देख लेते हैं कि कव्वाम के मानी है क्या। कव्वाम के मानी ये है कि मर्द को अल्लाह ताला ने जो है वो घर का हेड बनाया है। घर का निजाम जो है वो दुरुस्त हालत में चलाने के लिए उसको जो है वो लीड करने वाला बनाया है। कव्वाम के मानी ये है कि वो शख्स जो कि हिफाजत व निगहबानी करने वाला हो, यानी कि प्रोटेक्ट करने वाला हो और केयर करने वाला हो, और जिस यानी घर का निजाम वो चला रहा है उसके अफराद की जरूरियात जो है वो उनको पूरा करने वाला हो। उसकी जिम्मेदारी ये हो कि वो घर में रहने वाले जो हैं, उसकी बीवी और जो बच्चे हैं, उनकी जो नीड्स हैं वो उनको पूरा करने वाला हो। अच्छा, आज हम औरतें जो हैं, हम ये नहीं समझती कि मर्द जो है वो हम पर कव्वाम है, और मर्द ये नहीं समझते कि कव्वाम असल में होता क्या है।
اور اسی لیے دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورتوں میں اس حوالے سے جو ہے وہ فرکشن ہے. قوام کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو اس کی بہترین اگزامپل کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم دیکھیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قوام تھے، کیسے جو ہے وہ اپنی جو ازواج تھی ان کے ساتھ ان کا رویہ تھا. اگر ہم اس کا مطالعہ کر لیں تو پھر ہم عورتوں کو اس آیت کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ اعتراض نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں مرد عورتوں پر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. اور یہاں جو فضیلت کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں وہ شرف اور کرامت اور عزت میں نہیں ہے کہ کوئی کسی سے عزت میں زیادہ ہے، شرف میں زیادہ ہے، بلکہ یہ جسمانی قوت اور جذباتی سٹیبلٹی کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فزیکلی جو ہے وہ عورتوں کے مقابلے میں زیادہ اسٹرانگ بنایا ہے، زیادہ جو ہے وہ ایموشنلی سٹیبل بنایا ہے. یہاں عمومی اعتبار سے بات ہو رہی ہے، انڈیویجولس کی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، کیونکہ بعض عورتیں بھی ایسا ہو سکتی ہیں کہ اپنے ہسبینڈ کے مقابلے میں زیادہ جو ہے وہ جسمانی طور پر طاقتور ہوں یا زیادہ جو ہے وہ ایموشنلی سٹیبل ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ہے نا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا مجھے اور آپ کو کہ قوام کس بنا پر ہے مرد عورتوں کے اوپر. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ پہلی بات ہے نا. اگر ہم اپنے رب کے ماننے والے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، تو پھر ہم اس حکم کے آگے سرنڈر کر جائیں کہ یقیناً اس میں میرے لیے بھلائی ہوگی. اور دوسری بات کیا کہ وہ اپنے مال جو ہے وہ خرچ کرنے والے ہیں. ایک مرد کو قوام بنایا ایک عورت پر، اور پھر اس عورت کے نیچے جو اس کے بیٹے ہیں وہ رکھ دیے، ہے نا. خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے جو مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، اس کو مہر دیتا ہے، کھانا پینا، علاج معالجے کے لیے پیسہ دیتا ہے، پہننا اوڑھنا، سیر و تفریح، ہے نا. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایک عورت کو ملتی ہیں. اس پر تو ہم عورتوں کو جو ہے وہ آج شکر کرنا چاہیے، ورنہ ہم آج دیکھ رہے ہیں جب عورت نے ان باؤنڈریز کو کراس کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، مردوں کو جو ہے وہ قوام جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ برابری کی جو ہے وہ جنگ میں شامل ہو گئی ہیں، تو ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں کا کتنا برا حال ہے. پھر اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قانون جو ہے وہ ان کو ان کے حقوق دلانے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اب جو آیات ہم دیکھیں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ اب تک ہم دیکھتے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مردوں کو بتا رہے تھے کہ انہوں نے عورتوں کے کیا کیا فرائض جو ہیں وہ ادا کرنے. اب جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں کہ بیویوں کے کیا فرائض ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں. کیسی ہوتی ہیں؟ ہمبل ہوتی ہیں، اکڑ مزاج نہیں ہوتی ہیں، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. یعنی ان کی مال کی، ان کی عزت کی، ان کی رازوں کی جو ہے وہ نگہبان ہوتی ہیں. اس حدیث کے، اس آیت کے حوالے سے ایک حدیث آتی ہے جو بہت خوبصورت ہے، اس آیت کی تشریح کرتی ہے. وہ ایسا لگتا ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جو کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، یعنی جن سے تمہیں ایکسٹرا میرٹل افیئرس کا جو ہے وہ اندیشہ ہو، یہ اندیشہ ہو کہ وہ غلط راستے پر جا رہی ہیں، وہ کسی حکم کو نہیں مان رہی ہیں، تو ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کرو، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اور وہ جن سے تمہیں خوف ہو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت الفاظ استعمال کیے، خوف کا لفظ استعمال کیا ہے. یعنی جس شوہر کو
یہ خوف ہو کہ اس کی بیگم جو ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ غلط راستے پر جا رہی ہے. خوف کس مرد کو ہوگا، کس شوہر کو ہوگا؟ جس کے اندر سب سے پہلے تو یہ کہ خود جو ہے وہ قرآن سے جڑا ہوگا، جو حدیث سے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ہے وہ جڑا ہوگا. اس کو جو ہے وہ عورت کا جو ہے وہ غلط راستے پہ جانا جو ہے وہ خوف میں مبتلا کرے گا. اور یہ خوف یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایسا جو ہے وہ قوام ہوگا جو کہ اپنی بیوی کا خیر خواہ ہوگا. بیوی کے غلط راستے پہ جانا اس کو خوف میں مبتلا کر دے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جہنم کا ایندھن بن جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں واعظ کرو، انہیں سمجھاؤ. یہ جو واعظ ہے نا، یہ کیسی نصیحت ہے جو دل کو نرم کرنے والی ہو، جو دل میں اترنے والی ہو. یعنی کہ پیار سے ان کو سمجھاؤ. پہلے وہ جو غلط راستے پر جا رہی ہیں ان کے نتائج سے خبردار کرو، ان کی ذمہ داریوں کا ان کو احساس دلاؤ. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو. واہجروہن فی المضاجع، یعنی کہ ان سے جو ہے وہ کمروں میں جو ہے وہ علیحدگی اختیار کرو. ہے نا؟ کیوں کہا یہ؟ کیونکہ عورت پر جو ہے وہ، اگر عورت اپنے مرد سے جو ہے وہ، اپنے شوہر سے جو ہے وہ ذرا بھی محبت کرتی ہوگی تو کیا ہوگا کہ اس کے اوپر مرد کی یہ بے رخی جو ہے وہ بہت بھاری ہوگی. تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ چیز جو ہے وہ اس کو سیدھے راستے کی طرف واپس پلٹنے پر مجبور کرے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَضْرِبُوهُنَّ، اور مارو. اچھا، پھر یہ لفظ ایسا ہے کہ جس کو سن کر جو ہے وہ بہت ساری عورتیں جو ہے وہ بھڑک اٹھتی ہیں. یہاں پر جو احکامات آئے ہیں ان میں ایک تدریج ہے. یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی عورت غلط راستے پر چل رہی ہو اور تینوں چیزیں جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کر دیا جائے، کہ آپ نے یہاں اس کو سمجھایا، یہاں اس کو اس سے علیحدگی اختیار کی کمروں میں، اور یہاں آپ نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. بلکہ یہ ہے کہ جو وہ قصور کر رہی ہے سزا جو ہے وہ اس کے حساب سے ہو. ایک چیز سے جو ہے وہ عورت ماننے والی ہو، اگر واز سے ہی وہ بات مان جائے تو پھر دوسری چیز کی طرف بڑھنا ہی نہیں چاہیے. ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کئی ازواج تھیں، تمام مختلف قبیلوں سے تھی، مختلف مزاج کی تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ جو ہے وہ کبھی کوئی یعنی آپس میں آرگیومنٹس بھی ہو جاتے تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان سے بلند آواز میں بھی گفتگو نہیں فرمائی. ہم آج ویسٹ میں دیکھتے ہیں کہ جب کہیں نہیں لکھا ہوا رولز میں کہ مارا جائے، تو وہاں پر جو ہے وہ آج عورتوں کا کیا حال ہے اور کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. مارنے کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسواک یعنی ٹوتھ برش یا اس جیسی چیز سے ضرب لگانا. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ منہ پر نہ مارا جائے، بے رحمی سے نہ مارا جائے، اور ایسی چیز سے نہ مارا جائے جو جسم پر نشان چھوڑنے والی ہو. اچھا، اس میں ایک چیز اور بہت سمجھنے والی ہے، اور اللہ کرے کہ یہ بات جو ہے وہ مردوں کو سمجھ میں آنے والی ہو، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یعنی مارنے کی اجازت دی ہے وہ اس لیے نہیں دی ہے کہ سالن میں اگر نمک تیز ہو گیا، یا ساس سسر کی بات نہیں مانی، یا نشے کے لیے اگر پیسے چاہیے اور نشے میں دھت آ کر جو ہے وہ انسان گھر آ رہا ہے تو بیوی کو جو ہے وہ مارے پیٹے، جو چاہے اس سے سلوک کرے. ہے نا؟ یہاں تو اس کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے جب کراس کر رہی ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں یعنی مردوں کو اجازت دی ہے کہ جب وہ اپنی تمام رسپانسبلٹیز پورے کر رہے ہوں، وہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کی ضروریات پوری کر رہے ہوں، اور پھر وہ عورتیں جو ہیں وہ غلط راستے پر جا رہی ہوں، تو پھر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ سیدھے راستے پر لانے کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ ان کو مینز دیے جو وہ اختیار کر سکتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر وہ تمہاری متی ہو جائیں، پھر وہ اگر وہ کیا کریں، تمہاری بات ماننے لگے، تو خواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو. یعنی کہ پچھلی جو قدورتیں ہیں ان کو بھلا دو،
اس کے بعد جو آیت ہے وہ بڑی خوبصورت آیت ہے اور بڑی دل ہلا دینے والی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ کانا علیٰ کبیرا، یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے. یعنی اگر تم ظلم کرو گے، زیادتی کرو گے، تو یہ نہ بھول جاؤ کہ تمہارے اوپر اللہ موجود ہے نا، جو علیٰ کبیرا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو، یعنی اس پوائنٹ تک رشتہ پہنچ جائے کہ جہاں نباہ نہ ہو رہا ہو آپس میں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو ایک حکم مردوں کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا، ہے نا. always be hopeful. ان اللہ کانا علیما خبیرا، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے اور تم سب اللہ کی بندگی کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، احسان کا رویہ اختیار کرو، اور قرابت داروں کے ساتھ. اس حوالے سے حدیث آتی ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی روزی میں کشادگی چاہتا ہو یا عمر درازی چاہتا ہو، لمبی عمر چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے اور اجنبی ہمسائے سے، ہے نا. اس میں مسلم یا غیر مسلم کی تفریق نہیں ہے. پہلو کے ساتھی سے، یعنی کہ فرینڈز، کولیگز جو آپ کے ساتھ جو ہیں وہ دن رات کام کرتے ہیں، اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں. احسان کا معاملہ رکھو. یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے لوگوں کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ ان کے حقوق جو ہے وہ یاد دلائے ہیں، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام کیسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے. ایسا معاشرہ جہاں ہر کوئی جو ہے وہ دوسرے کو جو ہے وہ رسپانسبل سمجھتا ہو کہ اس کے حقوق اس نے ادا کرنے ہیں، جہاں پہ ہر شخص جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے والا ہو، ایک خوبصورت معاملہ کرنے والا ہو. اور اس میں یہاں جو ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے بات آئی، تو اس حوالے سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. ایک اور جگہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھے مسلسل ہمسائے کے ساتھ اچھے سلوک کی تلقین کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ آپ کو میرے مال کا وارث بنا دیں گے. اس حوالے سے ایک بہت میں نے خوبصورت پوسٹ دیکھی کہ ایک شخص تھا اور اس نے جو ہے وہ اپنی دکان کے باہر جو ہے وہ ایک صبح جو ہے بڑا سا بورڈ لگایا کہ آج جو ہے وہ میں اپنی دکان جو ہے وہ بند رکھوں گا، کیونکہ میرے پڑوس میں جو ہے وہ برابر میں جو ہے وہ ایک شخص نے جو ہے وہ دکان کھولی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج آپ اس کی جو دکان میں چیزیں بک رہی ہیں اس کو آپ جو ہے وہ ٹرائی کر کے دیکھیں. اور اس نے کہا کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اسلام جو ہے وہ پڑوسیوں کے حقوق جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زور دیتا ہے. جب میں نے یہ پوسٹ دیکھی اور وہ پکچر دیکھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ الحمدللہ ایک تو یہ کہ اس آدمی کا یعنی دین کا فہم ہے نا، کہ اس نے ان احادیث کو، قرآن کی ان آیات کو اس خوبصورتی سے جو ہے ان کے اوپر عمل کیا. اور دوسرا یہ کہ الحمدللہ آج بھی امت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں، جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور ان کا اتباع کرنے والے اور ان کے احکامات کو فالو کرنے والے. اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی جو ہے وہ ان لوگوں میں شامل ہوں جن کو دین کا صحیح فہم اور سمجھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یقین جانو
یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔ آپس کے تعلقات میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ احسان کا رویہ اختیار کرو، اور کس چیز سے بچو؟ مختالن فخورا۔ مختال کہتے ہیں، خیل جو ہے وہ گھوڑے کو کہا جاتا ہے عربی میں، جس کی چال میں جو ہے وہ اکڑ ہوتی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ خود پسندی ہو، اس کی چال میں بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ ظاہر ہو جاتی ہے، ایک اندرونی کیفیت ہے۔ اور فخور جو ہے وہ یعنی ایسا ہے کہ انسان کا میاں مٹھو بننا، اپنی زبان سے جو ہے وہ فخر ظاہر کرنا، جہاں بیٹھنا اپنے گن گانا۔ اللہ تعالیٰ اس سے مجھے اور آپ کو روک رہے ہیں، اور کیسے روک رہے ہیں؟ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔ اب جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، پھر وہ جو ہے وہ ان چیزوں سے بچنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں۔ کیوں دوسروں کو کنجوسی کی ہدایت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ان کا عیب چھپا رہے، ہے نا۔ بعض لوگ بچت جو ہے وہ اس کے نام کے اوپر جو ہے وہ کنجوسی کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اس چیز کا جو ہے وہ مشورہ دیتے ہیں تاکہ ان کی تعریف کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، یعنی ان کے اوپر اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ نے ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں نہ دوسروں کے اوپر۔ اس حوالے سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو، یعنی اس کے کھانے پینے، رہنے سہنے، لباس، اس کے گھر، ہر چیز سے اللہ کی دی ہوئی اس کی نعمت کا اظہار ہوتا رہے۔ اچھا، بخل جو ہے وہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ بخل کہتے کس چیز کو ہے؟ کنجوسی کیا ہوتی ہے؟ کنجوسی کے ایک معنی تو جو معروف ہیں، جو ہم سب سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پیسے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ کنجوسی کرنا۔ کنجوسی جو ہے وہ وقت کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، کہ ہم کسی کو وقت نہ دیں جبکہ ہم دے سکتے ہیں، کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم کسی کو عزت نہ دیں۔ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی تعریف ڈیزرو کرتا ہو اور اس کو ہم اس کی کریڈٹ نہ دیں۔ اور یہ ایک ایسی نفسیاتی بیماری ہے کہ جس کا اگر انسان شکار ہو جائے تو پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے نا، کہ انسان کا جو دل ہے وہ اتنا تنگ ہو جائے کہ انسان نہ اپنے اوپر خرچ کرنے والا ہو، نہ گھر والوں پہ خرچ کرنے والا ہو، نہ رشتہ داروں پہ خرچ کرنے والا ہو، نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے اور کہا ہے کہ ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بری جو یہ صفت ہے، کوالٹی ہے، اس سے بچائے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے ہوں، اس کو آگے بانٹنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر۔ اب ایک دوسری ایکسٹریم اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ شو آف کر رہے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی، ہے نا۔ شیطان بھی کیا تھا؟ شو آف تھا، ہے نا، سمجھتا تھا میں بڑی اچھی چیز ہوں، ہے نا، میں بڑا عبادت گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی۔ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی، آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کے نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی
اور اس کی نافرمانی کرتے رہے، تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں۔ یہ آیت جو ہے وہ ایک دل ہلا دینے والی آیت ہے، کیونکہ اس آیت کے حوالے سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا ایک واقعہ جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں آتا ہے کہ ان آیات نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات جو ہے یہ جو آیت نمبر 41 ہے، یہ کیسے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اثر انداز ہوئی۔ اس حوالے سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بہت حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن نازل ہوتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن مجھے کسی دوسرے سے سن کر کچھ اور حصہ حاصل ہوتا ہے، مجھے کچھ اور ہی لطف ملتا ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردن جھکائے پڑھتے جا رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدٌ، پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ تو آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک حسبک، عبداللہ بس کرو بس کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو روا تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی تھی وہ جو ہے وہ اس سے تر ہو چکی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آنسوں سے اظہار کیوں تھا؟ اس احساس کی وجہ سے کہ مجھے اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی، ہے نا، کیونکہ قیامت کے روز پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے ان تک، اپنی امت تک، دنیا کے لوگوں تک جو ہے وہ آپ کا پیغام پہنچا دیا، پھر اگر ہم نے اس پیغام پر عمل نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہمارے خلاف پڑ جائے گی کہ ملنے کے باوجود پیغام ہم نے اس پر کیوں عمل نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں شفاعت کا جو ہے وہ حقدار بنائے، نہ یہ کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہمارے برخلاف پڑے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے، تمنا کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ شراب کے متعلق جو ہے وہ دوسرا حکم آ رہا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر جو ہے وہ آیت نمبر 219 میں جو ہے وہ پہلا حکم گزر چکا ہے، اور اس میں صرف یہ ظاہر کر کے چھوڑ دیا گیا تھا کہ شراب جو ہے وہ ایک بری چیز ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پہلے حکم آنے کے بعد کہ مسلمانوں میں سے ایک گروپ ایسا تھا کہ اس کے بعد ہی شراب سے جو ہے وہ پرہیز کرنے لگا، لیکن بہت سے لوگ ایسے تھے جو اس کو اس کے بعد بھی جو ہے وہ استعمال کرتے رہے، حتیٰ کہ کیا ہوتا بعض اوقات کہ نشے کی حالت ہی میں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے اور کچھ کا کچھ جو ہے وہ پڑھ جاتے۔ غالباً 4 ہجری کے بگننگ میں جو ہے یہ دوسرا حکم آیا اور نشے میں نماز پڑھنے کی ممانعت کر دی گئی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے شراب پینے کے اوقات بدل دیے اور ایسے اوقات میں شراب پینی چھوڑ دی جن میں یہ اندیشہ ہوتا کہ کہیں نشے ہی کی حالت میں نماز کا وقت نہ آ جائے۔ پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد کچھ مدت بعد جو ہے وہ شراب کی قطعی حرمت کا وہ حکم آیا جو سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اور 91 میں ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز
جو یعنی اسکالرس کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت میں سکر کا لفظ ہے یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اس سے مراد ہر نشہ آور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شراب کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا یا نشے کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ احکامات کیا آئے ہیں، تدریجاً آئے ہیں، سلولی آئے ہیں، تاکہ لوگ جو ہیں اس پر عمل درآمد کے لیے تیار ہوں، اور جب فائنل حکم آئے تو پھر کیا ہے کہ لوگ اس کو کمپلیٹلی فالو کریں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، اللہ یہ کہ راستے سے گزرتے ہو۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ تیمم کی اجازت جو ہے وہ غزوہ بنی المستلق کے موقع پر دی گئی، جو کہ 5 ہجری میں ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ اس کے بندوں پر فضل و کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے آسانیاں فرما دی۔ اس واقعے کے حوالے سے اس کے بیک گراؤنڈ میں جو ہے ایک بہت خوبصورت واقعہ آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ واقعہ آتا ہے، اس سے جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زوجہ کے ساتھ جو تعلق تھا اور وہ کیسے قوام تھے، اس پہ کچھ روشنی پڑتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ اس سفر پہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ گئیں، اور کیا ہوا کہ اس سفر پہ جانے سے پہلے انہوں نے اپنی بہن جو ہے وہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان سے ایک ہار جو ہے وہ لینڈ کیا، اور سفر میں کیا ہوا کہ ایک مقام کے اوپر جو ہے وہ ان سے جب جو ہے وہ تمام لوگوں نے جو ہے وہ پڑاؤ کیا تو حضرت عائشہ سے جو ہے ان کا اپنا یہ ہار جو ہے وہ گم ہو گیا۔ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہار کے گم ہونے کے حوالے سے بتایا، اور یہ ہار ایک بہت معمولی سا ہار تھا، کوئی قیمتی ہار نہیں تھا، ایک معمولی سا ہار تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو، آپ سوچیں کہ کتنے بڑے بڑے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، تمام صحابہ کو کہا کہ اس ہار کی تلاش کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے جو لیب ہے اس میں جو ہے وہ سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر کیا ہوا کہ نماز کا وقت ہو گیا، اب لوگوں کے پاس جو ہے وہ نہ وضو کے لیے پانی تھا اور نہ پینے کے لیے، تو لوگ جو ہے وہ پریشان ہونا شروع ہو گئے۔ اس موقع پر جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ تیمم کے حوالے سے آیات نازل کی اور اپنے بندوں کے لیے جو ہے وہ آسانی جو ہے وہ فراہم کی۔ تو اس آیت میں، اس واقعے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا جو ہے وہ ان کو حضرت عائشہ کی فکر تھی، ان کے جذبات کی فکر تھی، ان کا احساس تھا، ان کا خیال تھا کہ پوری آرمی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہالٹ کر دی، تمام آرمی کے سولجرز کو کہا کہ میری بیوی کا یہ جو ہار ہے اس کو جو ہے وہ ڈھونڈیں، ہے نا۔ یہاں ہمیں بہترین جو ہے وہ اگزامپل ملتی ہے ایک قوام کی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، علم ترا، تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک مختصر خطاب آ رہا ہے اہل کتاب سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور تمہاری حمایت و مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمعنا و عصینا اور اسما غیر مسمعین اور رائنا۔ حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا و اطعنا اور اسما اور انظرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا،
اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، یعنی وہی جو الفاظ استعمال کر کر نعوذ باللہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کر رہے تھے، اس سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں ہونا، ان کی شان میں کمی نہیں آنی، بلکہ کیا ہے، اس سے ان کا اپنا نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں۔ تعالیٰ فرماتے من قبلی ان نطمس وجوہن، نطمس مٹانا، چہرے پر کیا ہوتا ہے، ناک، کان، آنکھ، اگر یہ مٹا دیے جائیں تو کیا ہوگا، آگے اور پیچھے برابر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ دیے حق دیکھنے کے لیے، ہے نا، کان دیے حق سننے کے لیے، زبان دیے حق بولنے کے لیے، اگر یہ اللہ کے راستے میں استعمال نہیں ہو تو ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کیا ہوگا، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت ادا کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اچھا، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان شرک کے علاوہ جو بھی گناہ کرے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو معاف کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات انسان کی ذہن نشین کرانی ہے، اس کے دل میں بٹھانی ہے کہ شرک کو جو لوگ جو ہے وہ بہت معمولی چیز سمجھ رہے ہیں، بہت معمولی گناہ سمجھ رہے ہیں، حالانکہ کیا ہے، یہ تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ حتیٰ کہ اور گناہوں کی معافی تو ممکن ہے مگر یہ ایسا گناہ ہے کہ معاف نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے روک رہے ہیں، اس کی جو ہے وہ ایک توحید کے اوپر ایمان لانے کی اہمیت کو جو ہے وہ اجاگر کر رہے ہیں، کیونکہ اہل کتاب جو تھے، ہے نا، وہ جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے اور اس کو ایک معمولی گناہ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ علم ترا، تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا، یعنی ان کے اپنے کرتوت کی بدولت ہے۔ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے صریحاً گناہگار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔